देखिए, उर्दू अदब की जब हम बात करते हैं, उर्दू ज़बान की हम बात करते हैं, तो हमें आगाज़ के ज़माने में ये देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ नस्र से ज़्यादा नज़्म लिखी है। शाहाने बहमनी के ज़माने की जब हम बात करते हैं, तो ये 932 हिजरी का अहद कहा जा सकता है, दौर कहा जा सकता है। 8वीं सदी हिजरी से दक्कन में इल्म व अदब की इब्तिदा होती है। अच्छा, जब हम उर्दू ज़बान व अदब की बात करते हैं, इल्म की बात करते हैं और अदब की बात करते हैं, तो उर्दू ज़बान के आगाज़ में हमें नस्र से ज़्यादा नज़्म का पलड़ा हावी नज़र आता है। 8वीं सदी हिजरी से दक्कन में इल्म व अदब की इब्तिदा होती है। हिजरी 8वीं सदी हिजरी, उस ज़माने की, उस दौर की तसानीफ के जो नमूने उस वक्त जो लिखे गए, जो आज मौजूद हैं, वो ज़्यादातर मजहबी किताबों की सूरत में देखने को मिलते हैं। और उनके मौलफीन उस वक्त के सूफ़ी मशरब लोग थे, जिनमें से बाज़ मशहूर लोगों के नाम हमें अदबी तवारीख में देखने को मिलते हैं, जैसे गंजुल इस्लाम, शेख ऐनुद्दीन, ख्वाजा बंदा नवाज के सूदराज, शाह मीरान जी, मौलाना या मुल्ला वजही या मौलाना वजही और सैयद शाह मीर वगैरह वगैरह। ये लोग ज्यादातर नस्र लिखने वाले थे। इनका कुछ मुख्तसर हाल देखा जा सकता है, इनके मुख्तसर हालात जिंदगी देखे जा सकते हैं, जिनके मालूम है, जाहिर है, उन पर बात की जा सकती है। कुतुब शाही जो सलातीन थे, उनका दौर 916 हिजरी से शुरू होता है और 1098 हिजरी तक जारी रहता है। सल्तनत बहमनी के जवाल के बाद बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की छोटी छोटी सल्तनतें कायम हुई। बीजापुर की सल्तनत बनी, यानी सल्तनत बहमनी का जवाल हो गया। उसके जवाल के बाद बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की छोटी छोटी सल्तनतें कायम हुई। उस जमाने में दखनी या दक्कनी जबान को बहुत तरक्की मुयसर आई। हिंदू रानियों की वजह से क्या होता है कि वो शाही महलों में सलातीन के साथ शादियां करती हैं, और जाहिर है कि सलातीन बाहर से थे, फारसी बोलने वाले थे, तुर्की बोलने वाले थे। आपको मालूम है अमीरान सद्दा के बारे में, आप जानते हैं, वो तुर्क सरदार हुआ करते थे, तुर्क अमीर हुआ करते थे, जिन्हें अमीरान सद्दा कहा जाता था। और आपको ये भी मालूम है कि अमीरान सद्दा का तकर्रुर किसने किया था दक्कन में? वो इलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ताकि निज़ाम सल्तनत को चलाया जा सके। 100 गांव पर एक अमीर मुकर्रर किया जाता था, और वो सारे अमीर होते तुर्क थे, अमीर कहलाते थे। और उन तमाम को अमीरान सद्दा कहा जाता था। जाहिर है कोई एक अमीर तो था नहीं, 100 गांव पर एक अमीर मुकर्रर किया जाता था, तो वो मुख्तलिफ अमीर थे, एक से ज्यादा अमीर थे। तो उन अमीरान को जब जमा बना लिया जाता है तो अमीरान सद्दा कहा जाता था और कहा जाता है। जाहिर है कि वो जो बादशाह थे वो बाहर से थे, तुर्की बोलने वाले थे, फारसी बोलने वाले थे। तो जब मकामी एलिमेंट उसमें दाखिल हुआ
تو ظاہرہ مقامی زبان کا ایلیمنٹ بھی اس میں شامل ہو گیا، اور مقامی زبان کے ایلیمنٹ کو آپ جانتے ہی ہیں، جب ہندو رانیوں کی شاہی محلوں کے اندر انٹری ہوئی، وہ داخل ہوئی، تو نتیجتاً مقامی زبانوں کو یا مقامی زبان کو فروغ ملا۔ یوسف عادل شاہ کی بیوی جو مقامی تھی، وہ ظاہر ہے کہ یوسف عادل شاہ کی بیوی تھی، سو وہ بوبو جی کے نام سے مشہور تھیں، مکند راؤ مرہنہ کی بہن تھیں، بھاگمتی سلطان محمد قلی قطب شاہ کی محبوب بیوی تھیں، احمد نظام شاہ والی احمد نگر کی ماں بھی ہندو تھیں، احمد نظام شاہ والی احمد نگر کی ماں بھی ہندو تھی۔ اب آپ دیکھیے، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا نام سید محمد حسینی ہے۔ جب ہم اردو زبان کے ارتقاء کی بات کرتے ہیں دکن میں، تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا نام آتا ہے، تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا اصل نام سید محمد حسینی ہے۔ نصیر الدین چراغ دہلی کے خلیفہ تھے۔ 815 ہجری میں سلطان فیروز شاہ کے عہد میں گلبرگہ آئے یا گلبرگہ پہنچے، تبلیغ دین میں مصروف رہے۔ مصروف رہے۔ 825 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ شاہ میرا جی شمس الاشاق 902 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور اگر ہم عیسوی سال کی بات کریں تو 1496 بنتا ہے۔ وجہی قطب شاہی دور کا شاعر ہے۔ اس دور کے شعراء میں
سید محمد اکبر حسینی، نظامی، سلطان احمد شاہ بہمنی، نظامی سلطان احمد شاہ ثالث بہمنی کے عہد میں موجود تھا۔ اس کی مثنوی کدم راؤ پدم راؤ اردو کی اولین عشقیہ مثنوی ہے، جو کتب خانہ انجمن ترقی اردو کراچی میں اس کا ایک نسخہ محفوظ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ شاہان گولکنڈہ اور بیجاپور نہایت قدردان فن، مہذب اور لائق سلاطین تھے۔ شعراء کی قدردانی کے ساتھ خود بھی فارسی اور دکنی یا دکنی دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ اردو کو دکن میں دکنی کہتے ہیں یا دکنی کہتے ہیں۔ شاہان گولکنڈہ اور بیجاپور وہ سلاطین تھے جنہوں نے مختلف علوم و فنون سے وابستہ تخلیق کاروں کی قدر کی۔ ان کے دربار میں ایسے لوگوں کا مجمع تھا، ایسے لوگ موجود تھے جو فارسی اور عربی کے عالم تھے اور اردو جیسی نئی زبان کے اطراف و جوانب میں تلنگی، مرہٹی اور کنڑی زبانیں بولی جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ تلنگی اور کنڑی دراوڑی زبانیں ہیں، مگر بے میل ہونے کی وجہ سے ان سے اردو کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ وہ اس لیے کہ اردو آریائی نسل کی زبان ہے، آریائی خاندان کی زبان ہے، اور کنڑ اور تیلگو دراوڑی خاندان کی زبانیں ہیں۔ سو ان کے صوتیاتی نظام میں بھی بہت زیادہ فرق ہے، لہذا اردو کے یہ اطراف و جوانب میں بولی تو جاتی تھی، لیکن چونکہ ان دونوں زبانوں کے صوتیاتی نظام میں بہت بڑا ڈفرنس تھا اور ہے، سو اردو ان سے کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھا سکی۔ اس کے علاوہ نئی زبان کے ترویج و اشاعت کا انحصار ایسے لوگوں پر تھا جو فارسی کے علاوہ دیگر زبانوں سے ناواقف تھے۔ اسی وجہ سے اس نئی زبان، یعنی جسے ماضی میں دکنی یا دکنی کہا جاتا تھا، دکنی کی ترکیب زبان فارسی کے مطابق ہوئی۔ دربار گولکنڈہ اس وقت کے شاعروں اور تخلیق کاروں سے بھرا پڑا تھا، جن میں مختلف شعراء کے نام دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ظاہر ہے بعض شعراء کے احوال تفصیل کے ساتھ نہیں ملتے، بعض شعراء کے صرف نام اور ان کے کام کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔
اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دربار گولکنڈہ میں جو اس وقت شعراء تھے، جو ادیب تھے، جو تخلیق کار تھے، ان کے اسماء گرامی کیا ہے؟ ان میں غواسی تھے، ملا قطبی تھے، ابن نشاطی تھے، جنیدی تھے، تابعی تھے، نوری تھے، فائز تھے، شاہی تھے، مرزا تھے، شعور تھے، اور ایک شاعر جن کا نام بیچارہ ادبی مورخین نے لکھا ہے، وہ تھے، طالب تھے، اور مومن تھے۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ، یہ زمانہ کوئی 1580 سے لے کر 1611 تک کا ہے۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ، یہ سلطنت 1518 میں قائم ہوئی اور ترقی کی معراج پر پہنچ گئی۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ اپنے والد ابراہیم قطب شاہ کی وفات پر، جو 1581 میں واقع ہوئی، 12 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ 1587 میں سلطان مذکور نے ابراہیم عادل شاہ فرما روائے بیجاپور کے ساتھ صلح کی اور اپنی بہن کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ وہ شہنشاہ اکبر اور عباس شاہ صفوی کا ہم عصر تھا۔ گولکنڈہ سے کچھ فاصلے پر اپنی معشوقہ بھاگمتی کے نام سے ایک شہر آباد کیا، مگر تھوڑے عرصے کے بعد اس نسبت کو بدل کر اسی شہر کو حیدرآباد کے نام سے، یعنی بھاگمتی نام کا جو شہر تھا، اسی شہر کو حیدرآباد کے نام سے موسوم کیا، جو بعد کے فرما روائے دکن کا مشہور پایہ سلطنت ہے۔ قطب شاہ کو علاوہ شعر و شاعری کے، یعنی شعر و شاعری کے علاوہ دیگر فنون لطیفہ کا بھی بہت شوق تھا قطب شاہ کو، چنانچہ فن تعمیر سے بھی ان کو دلچسپی تھی۔ وہ مشہور عمارتیں، مشہور باخداداد محل اور خسروی تعمیر کروائیں، انہوں نے بہت ساری محل تعمیر کروائے، بہت ساری عمارتیں تعمیر کروائیں۔ ان کو چونکہ فن تعمیر سے بھی خاص رغبت تھی، دلچسپی تھی، تعلق تھا۔ ان کے دربار میں بڑے بڑے صاحب کمال اور استادان فن عرب و ایران سے ان کی داد و دہش اور قدردانی کا حال سن کر آتے تھے، اور ان کی فیاضی، ان کی سخاوت سے مستفید ہوتے تھے۔ بادشاہ نے ایک خاص وقت مقرر کیا تھا جبکہ علماء اور شعراء میں مناظرے اور مشاعرے ہوتے تھے۔ خوش نویسی کا بھی ان کو بہت شوق تھا۔ چنانچہ مشہور خطاط ایران و عراق کے ان کے دربار میں جمع ہوئے، ان کی اچھی شہرت چن کر کہ وہ ایسے بادشاہ ہیں جو فن سے وابستہ لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، ان سے تعلق کا خاطر رکھتے ہیں۔ ان کی اچھی شہرت سن کر عرب سے، ایران سے مختلف علوم و فنون کے عالم اس کے دربار میں آئے۔ علاوہ دیگر با کمالوں کے دو مشہور عالم ان کے دربار میں میر محمد مومن استر آبادی اور میر جملہ تھے۔ قطب شاہ کا مذہب ظاہر اسلام تھا اور مسلکن وہ شیعہ تھے، اور اکثر مناظرے ظاہر ہے کہ وہ چونکہ اہل تشیع تھے تو وہ اپنے مسلک کی حمایت میں مناظرے کرواتے تھے، اور جو ان کے دربار سے وابستہ لوگ تھے وہ ان مناظروں میں حصہ لیتے تھے۔
اسی مسلقی شوق کی وجہ سے بہت سے مرثیے اس عہد میں تخلیق کیے گئے۔ اس کے علاوہ قدردان فن ہونے کے خود بھی، قدردان فن تو وہ تھے ہی، اس کے علاوہ وہ ایک اچھے شاعر تھے، چنانچہ ان کا کلام زبان دکنی اور تلنگی اور فارسی ساری، مطلب زبان دکنی میں بھی، زبان دکنی کے ساتھ ساتھ تلنگی اور فارسی میں بھی ایک ضخیم کلیات کی صورت میں دیکھنے کو ملتا ہے، جس کی ظاہر ہے جس کی تدوین ہو چکی ہے اور جو محفوظ ہے۔ اشعار ان کے جو فارسی اشعار ہیں، فارسی اشعار میں قطب شاہ اور دکنی میں وہ یعنی دو تخلص جو ہے وہ کرتے ہیں، اور قطب شاہ کے اگر آپ احوال دیکھنا چاہتے ہیں تو نصیر الدین ہاشمی کی کتاب دکن میں اردو کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قطب شاہ دو تخلص اپنا شاعری میں برتتے ہیں، ان کی کلیات میں مختلف اصناف سخن میں شاعری دیکھنے کو ملتی ہے۔ کلی قطب شاہ کے نام سے ظاہر ہے وہ مشہور ہے، تو قطب شاہ نے مثنویاں بھی کہیں، قصیدے بھی کہے، ترجیح بند مرثیے فارسی اور دکنی دونوں زبانوں میں کہے، اس کے علاوہ رباعیات بھی کہیں، اور دیباچے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے 50,000 سے زیادہ شعر کہے تھے۔ سادگی اور شیرینی ان کے کلام کا جوہر ہے، سادگی اور شیرینی ان کے کلام کا وصف خاص ہے۔ تصوف اور عاشقانہ رنگ بھی ان کے اشعار میں پایا جاتا ہے۔ مرقع نگاری اور مناظر قدرت کی بنیاد ان کے کلام میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ظاہر ہے مرقع نگاری اور قدرت کے مناظر کا بیان ان کے کلام میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جو سودا یعنی مرزا محمد رفیع سودا اور نذیر اکبر آبادی کے زمانے میں تکمیل کو یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ اکثر مثنویاں خاص ہندوستانی پھلوں اور ایک ہندوستانی ترکاریوں اور ایک شکاری چڑیوں کے متعلق ہے۔ بعض نظموں میں شادی بیاہ اور ولادت کی رسومیات اور رواج، ہندو اور مسلمانوں کے مذہبی تہوار مثلا ہولی، دیوالی، عید، بسنت وغیرہ وغیرہ، بعض میں ہندوستان کے موسم یعنی ان موسموں کے حوالے سے تخلیقات ہیں، نظمیں ہیں، جیسے برسات کا ذکر ہے اور نہایت دلچسپی سے قطب شاہ نے کیا ہے۔ اسی طرح ایک دلچسپ مکالمہ شراحی و ساگر کا نظم کیا ہے۔ ایک قصیدہ باغ محمد شاہی کی تعریف میں اور اکثر قصائد حمد و نعت اور منقبت میں ہے۔ مارکہ کربلا کے حوالے سے مؤثر مرثیے تخلیق کیے ہیں۔ قلی قطب شاہ پہلے شخص ہیں جن کا کلام مجموعی صورت میں اردو میں موجود ہے، یعنی اردو کے پہلے باقاعدہ صاحب دیوان شاعر ہیں قلی قطب شاہ، کہ ان کا کلام جو ہے وہ باقاعدہ طور پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کی زبان میں کافی پختگی اور ارتقاء پایا جاتا ہے، بالیدگی پائی جاتی ہے، ترفع پایا جاتا ہے۔ ممکن ہے ان سے بھی پیشتر کچھ لوگ گزرے ہوں جنہوں نے کلام کہا ہو، اشعار کہے ہوں، لیکن ان کے کلام کا اس وقت تک کہیں پتہ نہ ملا۔ کچھ مذہبی مثنویاں قطب شاہ سے پیشتر کی موجود ہیں، لیکن وہ کسی معنی میں ادبی تصانیف نہیں کہی جا سکتی۔
قطب شاہ کا ہی کلام اب تک ایسا کلام کہا جا سکتا ہے کہ جس میں ایک ادبی شان موجود ہے. انہوں نے سب سے پیشتر فارسی کے تتبع میں، فارسی کی تقلید میں اشعار کہے اور ایک دیوان بترتیب حروف تہجی ترتیب دیا، جمع کیا، اکٹھا کیا. اور یہ صحرا اب تک عدم تحقیق کی وجہ سے ولی کے ساتھ تھا. ظاہر ہے جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ صاحب قلی قطب شاہ بھی صاحب دیوان شاعر ہیں، صرف ولی دکنی ہی صاحب دیوان شاعر نہیں ہے. اچھا جی، اب آپ دیکھیے کہ ولی دکنی سے بھی جب تحقیق آگے پہنچی، یعنی ولی دکنی سے ہٹ کر بھی تحقیق کی گئی، تو پتہ چلا کہ صاحب ولی دکنی ہی صاحب دیوان شاعر نہیں ہے، قلی قطب شاہ بھی صاحب دیوان شاعر. اچھا، مضامین کے ان کے کلام میں جب مضامین کی بات کی جائے تو وہ قابل تعریف بات اس میں یہ ہے کہ اصلیت اور جدت ہے، اور بعض مقامی دلچسپیوں کو بھی انہوں نے نظم کیا ہے. یعنی کس نے؟ قطب شاہ نے. فارسی کے وہ پورے فارسی زبان کا، فارسی شاعری کے مضامین کا وہ پوری طرح تتبع نہیں کرتے، پوری طرح ان کی تقلید نہیں کرتے، کیونکہ ان کے کلام میں ہندوی کا بھی بہت بڑا اثر پایا جاتا ہے. اچھا، پھر وہاں حسن شوقی جیسے شاعر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن حسن شوقی ایک ایسے شاعر ہیں جن کی شاعری میں دراوڑی زبانوں کے بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے اور بکثرت استعمال ہوئے. بہرحال، تو جب ہم قطب شاہ کی طرف آتے ہیں تو قطب شاہ جو ہیں وہ یعنی مقامی زبانوں کے زیر اثر شعر کہتے ہیں. ہندی الفاظ اور ترکیبیں، ہندی استعارے، ہندی سے مراد اردو، اور تشبیہیں، اور پھر فارسی الفاظ کو مقامی رنگ یا مقامی انداز میں استعمال کرتے ہیں، جسے آپ ٹھیٹھ زبان کہہ سکتے ہیں. پھر ہندو سورماؤں اور بہادروں اور ہندوستان کی روایت کا ذکر جو ہے وہ کرتے ہیں. اظہار عشق عورت کی جانب سے مرد کے واسطے، یعنی عورت عشق کا اظہار کرتی ہے مرد کے لیے. یہ بھی قلی قطب شاہ کی شاعری میں آپ کو یہ عنصر بھی دیکھنے کو ملے گا، جو ہندی شاعری کے لیے مخصوص ہے. ظاہر ہے یعنی عورت جب عشق کا اظہار کرتی ہے تو یہ ہندی کا ایک انداز ہے، یہ فارسی کا انداز نہیں ہے. یہ سب عناصر، یہ سب عوامل، یہ سب اوصاف قطب شاہ کے کلام کے اوصاف ہیں. یہ سب خصوصیات قطب شاہ کی شاعری کی خصوصیات ہیں. معشوق سے طریقہ خطاب، یعنی تخاطب جو ہے وہ آپ کا کون ہے. اچھا، پھر یہاں دکن یا دکن میں جو شاعری ہوئی ہے اس میں آپ کو بعض ایسے شعرا بھی مل جاتے ہیں جن میں جینڈر جو ہے، یعنی جو محبوب ہے یا معشوق ہے وہ عورت ہے، اور عورت جو ہے وہ مرد سے محبت کا اظہار کر رہی ہے. تو آپ کو ایسا بھی یہی رنگ دیکھنے کو مل جائے گا کہ مرد جو ہے وہ محبت کا اظہار کر رہا ہے. یعنی کبھی جینڈر جو ہے وہ یعنی جینڈر فری بھی آپ کو شاعری جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی کہ آپ جینڈر کا آپ فرق ہی نہیں کر سکتے. بہرحال، تو یہاں کیا ہے کہ یہاں ہندی کا جو خالص رنگ ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. یعنی عورت جو ہے وہ محبت کا اظہار کرتی ہے مرد کے ساتھ، جو خالصتاً ظاہر ہے یہ فارسی کا انداز نہیں ہے. فارسی میں جو ہے انداز دوسرا ہے، یعنی مرد عورت سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اور ہندی میں جو ہے وہ عورت محبت کا اظہار کرتی ہے مرد کے ساتھ. تو یہ قطب شاہ کی شاعری میں یہ وصف جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اب یہ سب عناصر، یہ سب عوامل، یہ سب خصوصیات قطب شاہ کے کلام کی خصوصیات ہیں. معشوق سے طریقہ خطاب جو بعد میں ظاہر ہے
دوسری شکل میں دیکھنے کو ملتا ہے، ان کے یہاں صحیح طریق پر پایا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ فارسی کا اتباع بھی نظر انداز نہیں کیا گیا، یعنی تھوڑا بہت فارسی کا اتباع بھی ہے، کیونکہ قواعد نظم میں الفاظ، محاورات، ترکیبیں یا تراکیب، مضامین، تشبیہات اکثر ان کے کلام میں موجود ہیں۔ وہ اپنی قابلیت کا اظہار نہیں کرتے اور فارسی عربی الفاظ کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں جیسے روزمرہ میں مشہور ہے۔ عام طور پر وہ لغوی طریق پر صحیح ہوں یا غلط، وہ اس کا خیال نہیں کرتے۔ وہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو لفظ فارسی کا روزمرہ کی صورت میں استعمال ہوتا ہے، جو لفظ عربی کا معمول کی زندگی میں استعمال ہوتا ہے، وہ اس کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ وہ قدیم زبان جو متروک ہو گئی ہے اور لوگوں کو اس میں کوئی لطف نہیں آتا، وہ اس کا استعمال نہیں کرتے، وہ اس زبان کا استعمال کرتے ہیں جس کا چلن ہے۔ اس لیے ان کا کلام دلچسپی سے نہیں پڑھا جاتا، لیکن جب تحقیق ہوگی اور وسعت نظر سے تحقیق ہوگی تو ان کے کلام کی قدر کی جائے گی۔ اختصار کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قلی قطب شاہ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے کلام کی تدوین کی اور اردو کو ایسا وسیع کیا کہ آئندہ وہ ایک ادبی زبان بننے کے لائق ہو گئی۔ انہوں نے ایک ایسے ادب کی بنیاد رکھی جس کے تقلید کرنے والوں میں آگے چل کر میر و سودا بھی ہیں، انیس و دبیر بھی ہیں، ذوق بھی ہیں، غالب بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیے سلطان محمد قطب شاہ کہتے ہیں، کرتے ہیں دعوی شیر کا، کرتے ہیں دعوی شیر کا سب اپنی طبع سوں، کرتے ہیں دعوی شیر کا سب اپنی طبع سوں، بخشا فصیح ہے بخشا فصیح ہے شیر معانی کے تئیں خدا، بخشا فصیح شیر معانی کے تئیں خدا، کرتے ہیں دعوی شیر کا سب اپنی طبع سوں، یعنی جس کی جو طبیعت ہے وہ اپنی طبیعت کے مطابق شعر کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جو شعر کے اندر معنی مجھے عطا کیے ہیں، جو فصاحت مجھے خدا نے بخشی ہے، سبحان اللہ، کیا کہیں، بخشا فصیح شعر معنی کے تئیں خدا، یعنی جو خدا نے مجھے فصاحت اور معنی میں شعر میں معنی بخشے ہیں، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ سلطان محمد قطب شاہ 1611 عیسوی اور 1625 عیسوی، سلطان محمد قطب شاہ سلطان قلی قطب شاہ کے بھتیجے تھے۔ اب سلطان محمد قطب شاہ کی بات ہے، سلطان محمد قطب شاہ سلطان قلی قطب شاہ کے بھتیجے اور جانشین تھے۔ اب سلطان محمد قطب شاہ کی ولادت گولکنڈہ میں 1591 میں ہوئی اور ان کی شادی اپنی چچا زاد بہن یعنی سلطان قلی قطب شاہ کی لڑکی سے ہوئی تھی۔ نہایت مذہب کے پابند، شاعر اسلام کے پابند، سخی اور فن تعمیر کے دلدادہ تھے۔ اب یہ سلطان محمد قطب شاہ سلطان قلی قطب شاہ کے بھتیجے ہیں، یہ ان کی بات ہے، اور ان کے جانشین بھی۔ اچھا، ان کو تعمیرات کے علاوہ انہوں نے تعمیرات کے کام جو کروائے دکن میں، ان میں الہی محل ہے، ان میں جامع مسجد ہے، جو مسجد
مکہ مسجد کے نام سے معروف ہے، محمدی محل ہے، پھر دال محل ہے جو ان کے دور میں تعمیر ہوا اور مشہور ہے۔ اچھا، یہ جو سلطان محمد قطب شاہ ہے، جو قلی قطب شاہ کا بھتیجا اور جانشین تھا، نظم و نثر، یعنی نظم و نثر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فارسی اور اردو دونوں خوب لکھتے تھے۔ اچھا، یہ سلطان محمد قطب شاہ کے دو دیوان ہیں، ایک فارسی میں اور ایک دکنی میں یا دکنی میں، جن میں اکثر اصناف موجود ہیں۔ فارسی میں اور اردو میں انہوں نے بھی الگ الگ تخلص کیے۔ اردو میں ان کا تخلص جو ہے وہ قطب شاہ ہے۔ اسی حساب سے، تخلص کی وجہ سے ان دونوں بادشاہوں کے کلام میں خلط ملط ہونے کا اندیشہ بھی بڑھ گیا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا تخلص اردو کلام کے واسطے اور سلطان قلی قطب شاہ کا فارسی کے واسطے مخصوص تھا، یعنی دونوں کے تخلص جو ہیں وہ مخصوص تھے۔ ان کے دونوں دیوان حیدرآباد میں نواب سر سالار جنگ کے کتب خانے میں موجود ہے، یعنی سلطان محمد قطب شاہ کا دیوان بھی موجود ہے اور سلطان قلی قطب شاہ کا دیوان بھی موجود ہے۔ ان کے کلام میں بھی، یعنی سلطان محمد قطب شاہ کے کلام میں بھی اور سلطان قلی قطب شاہ کے کلام میں بھی شیرینی اور زبان کی صفائی اور لطافت پائی جاتی ہے۔ اب بس سلطان محمد قطب شاہ کا ایک شعر دیکھ لیں۔ سخی تو ہر گھڑی مجھ پر نہ کر غیظ، محبت پر نظر رکھ بسر غیظ، دو لب تیرے رنگیلے یاقوت کو دیے رنگ، دو لب تیرے رنگیلے یاقوت کو دیے رنگ، لے بھیک رنگ عقیقہ رنگی ہوئے یمن میں۔ سلطان عبداللہ قطب شاہ، اب ان کے بعد ایک اور سلطان، ایک اور بادشاہ دکن کے، ان کا نام سلطان عبداللہ قطب شاہ ہے۔ یعنی ہم نے ذکر کیا قلی قطب شاہ کا، پھر سلطان محمد قطب شاہ کا، اب سلطان عبداللہ قطب شاہ کا دائرہ ذکر کریں گے۔ یہ 1625 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1674 عیسوی کے لگ بھگ انہوں نے وفات پائی۔ عبداللہ قطب شاہ سلطان محمد قطب شاہ کے بیٹے اور سلاطین قطب شاہی میں چھٹے بادشاہ تھے۔ یعنی اب ہم سلطان عبداللہ قطب شاہ کی بات کر رہے ہیں اور ان کا زمانہ جو ہے 1625 عیسوی سے 1674 عیسوی ہے۔ عبداللہ قطب شاہ سلطان محمد قطب شاہ کے بیٹے اور سلاطین قطب شاہی میں چھٹے بادشاہ تھے۔ 1614 میں پیدا ہوئے اور اپنے باپ کی وفات کے بعد 1625 میں تخت نشین ہوئے۔ انہوں نے شاہ جہاں کے زمانے میں شاہ جہاں کے سامنے گردن اطاعت خم کی اور ایک سالانہ رقم بطور خراج کے دینا منظور کیا۔ 1625 عیسوی میں جب شاہ جہاں ان سے ناراض ہوئے تو شاہزادہ اورنگزیب نے، جو اس وقت ممالک کے محروسہ دکن کے صوبے دار تھے، حیدرآباد پر چڑھائی کر کے اس شہر کو تہو بالا کر دیا۔ عبداللہ نے اپنی شکست قبول کر کے تمام شرائط منظور کر لی اور صلح کر لی، اور اس وقت سے یہ سلطنت مغلیہ کے ایک باج گزار کی حیثیت سے تاریخی کتب میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یعنی اب یہ سلطنت جو ہے، ظاہر ہے اس نے ایک نیا موڑ لیا اور یہ پھر سلطنت مغلیہ کے باج گزاروں کی حیثیت سے دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ بھی اپنے باپ کی طرح شاعری کے دلدادہ تھے اور انہی کی طرح ان کو بھی فن تعمیر کا بڑا شوق تھا۔
یعنی جس طرح ان کے باپ کو جو ہے وہ فنون لطیفہ سے رغبت تھی، اسی طرح ان کو بھی فنون لطیفہ سے رغبت تھی۔ اچھا، دربار میں فارسی اور عرب کے عالموں اور فاضلوں کی اسی طرح گنجائش موجود تھی جس طرح ان کے باپ کے دور میں موجود تھی، یعنی ان کے دربار میں عربی اور فارسی کے علماء اور فاضل موجود تھے، اور وہ سب ان کی فیاضی سے بہرہ یاب ہوتے تھے، استفادہ کرتے تھے، متمتع ہوتے تھے۔ اکثر کتابیں اس عہد میں ان کے نام سے لکھی گئیں، مثلا برہان قاطع اور ایک لغت موسوم با لغات فارسی، یہ فارسی اور دکنی دونوں میں شعر کہتے تھے، اور تخلص عبداللہ تھا۔ ان کے دیوان فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں موجود ہیں۔ ان کے اشعار بہت صاف اور شیریں ہوتے ہیں، اور ان کا ذکر جو ہے وہ تذکرہ شعراء دکن میں بھی آیا ہے۔ ان کے اکثر اردو اشعار نمونے کے طور پر پیش کیے گئے ہیں۔ آصفی ملکہ پوری نے اپنے تذکرہ شعراء دکن میں ان کے اکثر اردو اشعار نمونے کے طور پر درج کیے۔ اب ان کے ایک دو شعر دیکھ لیتے ہیں۔ تیری پیشانی پر ٹیکا جھمکتا، تیری پیشانی پر ٹیکا جھمکتا، تماشا ہے اجالے میں اجالا۔ تیری پیشانی پر ٹیکا جھمکتا، تماشا ہے اجالے میں اجالا۔ آب حیات سے ہے زیادہ یہ لب تیرا، آب حیات سے ہے زیادہ یہ لب تیرا، کرتے ہیں مجھ سے خضر علیہ السلام بحث۔ اچھا، آگے چل کر اب ہم دیکھتے ہیں ابن نشاطی کو۔ اس زمانے کے شعراء دکن میں ابن نشاطی بہت مشہور ہوئے ہیں۔ یہ گولکنڈہ کے رہنے والے تھے اور سلطان عبداللہ قطب شاہ کے درباری شاعر تھے۔ ابن نشاطی کے حالات زندگی کچھ معلوم نہیں، بجز اس کے کہ ایک مثنوی پھول بن کہ وہ مصنف ہے، جو زبان دکنی میں ہے اور عشق و عاشقی کا قصہ ہے۔ پھول بن مثنوی ابن نشاطی کی ہے اور یہ عشق و عاشقی کا قصہ ہے، اور پھول بن اس کی ہیروئن ہے، اور ہیروئن کے نام پر ہی اس مثنوی کا نام ہے، یعنی پروٹیگنسٹ اس کی پھول بن ہے، اور پھول بن کے نام پر ہی اس مثنوی کا نام ہے، جو ابن نشاطی کی مثنوی پھول بن ہے، اور پھول بن اس مثنوی کی پروٹیگنسٹ ہے، ہیروئن ہے۔ اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک فارسی کتاب بساتین کا ترجمہ ہے، اس میں اسکندر اور لقمان وغیرہ کی حکایات بھی ہیں، اور ایک فرضی شہر مشہور باکنچن پاٹن کا حال ہے، یعنی ایک شہر ہے جو کنچن پاٹن کے نام سے مشہور ہے، اس کنچن پاٹن شہر کا حال بھی حوالہ قلم کیا گیا ہے یا نظم کیا گیا ہے۔ اچھا، مثنوی پھول بن ظاہر ہے اس کی تدوین ہو گئی ہے، یہ اویلیبل ہے۔ اب اس کا قلمی نسخہ جو ہے وہ ایسٹ انڈیا ہاؤس میں بھی موجود ہے، اس کے کتب خانے میں بھی محفوظ ہے، اور 130 صفحوں کا وہ قلمی نسخہ ہے۔ اور اس مثنوی کا آغاز حمد و نعت اور منقبت سے ہوتا ہے۔ قصے میں انسانوں کے قالب بدلنے اور جانوروں کے قالب میں تبدیل ہو جانے کا ذکر ہے۔ کوئی تعجب نہیں کہ اسی کے مطالعے کے بعد فسانہ عجائب
लिखी गई हो। अच्छा, मसनवी फूलबन की तसनीफ जो है, ये जो तसनीफ मसनवी फूलबन है, इसका जो ज़माना है, यानी तसनीफ का ज़माना, वो 1076 हिजरी है। अब हम इसके बाद, यानी मसनवी फूलबन के बाद आ जाते हैं गवासी के किस्से सैफुल मुलूक की जानिब। गवासी ने ज़बाने दखनी में एक मसनवी लिखी है जिसमें सैफुल मुलूक और शाहजादा मिस्र और बदीउल जमाल शाहजादी, जो चीन की शहजादी है, इनके इश्क का हाल है। इसका सीने तसनीफ 1035 हिजरी है, 1035 हिजरी। गवासी मसलिकन अहले तशियो थे और अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार से वाबस्ता थे। किस्सा सैफुल मुलूक गालिबन माखूज है, और कहाँ से माखूज है? अल्फ लैला से माखूज है। शुरू में हमदोनात और मनक़बत के बाद बादशाह की तारीफ है, जिसका जिक्र किताब के 18वें शेर में है। उन्होंने एक और मसनवी भी लिखी है जिसका नाम तूती नामा है। किसने? गवासी ने। और ये 1049 हिजरी में मुकम्मल हुई थी, और जिसको सर चार्ल्स लॉयल गलती से इब्ने निशाती की तरफ मंसूब करते हैं। दरअसल ये किस्सा जिया बख्शी के फारसी तूती नामा से सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में तर्जमा हुआ था, इस वजह से कि दिबाचे में उन्हीं की बहुत ज्यादा तारीफ है। इसका असल माखिज संस्कृत की किताब सोगा शबिस्ती बताई जाती है। सोगा शब्दती बताई जाती है, सोगा शब्दती। गवासी के मज़कूरा किस्से से मौलवी हैदर बख्श हैदरी ने फोर्ट विलियम कॉलेज में जो मुदर्रिस थे, अपना मशहूर तूतीनामा 1801 में तैयार किया था। गवासी ने अपना तखल्लुस एक तरजीह बंद में जाहिर किया है, और शरे तसनीफ दिबाचे से 1639 ईस्वी मुताबिक यकुम रजब 1049 हिजरी पाया जाता है। मुल्ला गवासी गोलकुंडे के बाशिंदे थे और सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के मुआसिर थे। नुसरती ने गुलशन इश्क में उनका तज़किरा किया है। अब नुसरती ने गुलशन इश्क में उनका तज़किरा कुछ यूं किया है: पढ़ी कुछ गवासी तनी कर ख्याल, पढ़ी कुछ गवासी तनी कर ख्याल, किया ताज़ा बागे बदीउल जमाल। मीर हसन अपने तज़किरे में लिखते हैं, गवासी तखल्लुस दर वक्त जहांगीर 1014 हिजरी 1037 हिजरी बूद तूती नामाए बख्शीरा नज्म नमूदे अस्त बज़बाने कदीम निस्फ फारसी निस्फ हिंदी बतौर बकट कहानी सरसरी दीदे बूदम शेर नज्म याद नीस्त। ये मीर हसन ने अपने तज़किरा में लिखा है। अच्छा, अब हम मुख्तसरन जिक्र करते हैं मुल्ला वजी की तसनीफ। ज़ाहिर मारूफ तसनीफ, उससे आप सब वाकिफ हैं। मुल्ला वजी की बहुत ही मारूफ तसनीफ है, वो सबरस है, और सबरस से आप सब वाकिफ हैं। अब हम मुल्ला वजी का इख्तसार के साथ जिक्र करते हैं। एक ज़रूरी किताब है जो सबरस के नाम से ज़ाहिर है वो मारूफ है, उसका जिक्र जो है वो ज़रूरी मालूम होता है, जिसको नसर दकनी में मुल्ला वजी के नाम से, ज़ाहिर मुल्ला वजी ने ही सबरस के नाम से तसनीफ किया था।
مولانا موصوف سلطان عبداللہ قطب شاہ کے درباری شاعر اور غواصی کے معاصر تھے۔ کون؟ ملا وجہی یا مولانا وجہی، یہ درباری شاعر تھے، غواصی کے معاصر تھے، اور ان کا تعلق سلطان عبداللہ قطب شاہ کے دربار سے تھا۔ یہ کتاب سلطان عبداللہ قطب شاہ کے حکم سے 1040 ہجری یا 1045 ہجری میں تصنیف ہوئی تھی۔ قدیم نثری کتاب ہے، اور قدیم نثر دکنی کے نمونے سبرس سے پیشتر کے بھی موجود ہیں، لیکن وہ سب مذہبی یا تصوف میں ہیں۔ سبرس کی سب سے بڑی خوبی، جب آپ سبرس پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سبرس کی تدوین کا فریضہ سر انجام دیا مولوی عبدالحق نے، اور مولوی عبدالحق نے سبرس کے بارے میں یہ تحریر کیا ہے کہ ظاہر ہے ان کی کوششوں سے ہی یہ منظر عام پر آئی، لوگوں کی نظروں میں آئی۔ مولوی عبدالحق آپ کو معلوم ہے سیکرٹری انجمن ترقی اردو تھے دکن میں، پھر دکن سے آفس جب دہلی میں منتقل ہوا تو وہاں بھی یہ اردو زبان و ادب کے فرائض سر انجام دیتے رہے، تحقیق و تدوین کی خدمات مولوی عبدالحق کرتے رہے، اور پھر کراچی آ گئے۔ بہرحال تو تدوین اور تحقیق کا بہت کام کیا مولوی عبدالحق نے، تو سبرس کی تدوین بھی مولانا وجہی یا ملا وجہی کی سبرس کی تدوین بھی مولوی عبدالحق نے سر انجام دی۔ قصہ ہے یہ ایک مسلسل قصہ ہے سبرس، اور اس کے علاوہ اس کی عبارت ادبی شان رکھتی ہے اور نثر مقفع ہے، جیسا کہ فارسی میں ظہوری کا رنگ ہے۔ زبان بہت صاف اور سادہ ہے، اور قصے میں روانی پائی جاتی ہے۔ نفس ایک قصہ مختصر ہے جس میں جابدہ اشعار حسب موقع عشق، عقل، شجاعت، حرص وغیرہ کے موضوع پر لائے گئے ہیں۔ اس کی زبان بھی ویسی ہی ہے جیسی کہ اس دور کی زبان کہی جا سکتی ہے، یعنی قطب شاہیوں کے دور کی زبان اگر کہا جائے تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اس کی زبان بھی ویسی ہی ہے جو قطب شاہی عہد کے دیگر لکھنے والے شعراء کی ہے۔